अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। कल सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि सऊदी अरब इब्राहिमी माहिदे अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना चाहता है, प्रोवाइडेड कि फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। इसके साथ ही यूएनएससी में डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के हवाले से जो करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर हो गई है। ऑल्दो चीन और रशिया ने इस वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, इससे एब्सटेन किया है और पाकिस्तान ने इस करारदाद की हिमायत की है, जबकि हमास ने इस करारदाद को, इस प्लान को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। सारी सूरत हाल का गजा के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सऊदी अरब को एज ए मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया गया है और दोनों के दरमियान बहुत से दिफाई मुआहदे भी जो हैं वो तय पाए हैं। इन मुआहदों का खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर पर क्या असर पड़ेगा, मशरिक़ वुस्ता के पॉलिटिकल डायनामिक्स पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली, पंजाब गवर्नमेंट ने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ घेरा जो है वो मजीद तंग करने का फैसला कर लिया। कितना जरूरी कदम है ये? इन तमाम मामलों पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बुखारी साहब, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं कि एक ही सांस में वो ये बात भी कर रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिर साथ 2 रियासती हल की बात भी कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली कहीं बनती या ये हल होता दिखाई तो नहीं दे रहा, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में तो एटलीस्ट नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम MBS को यानी मोहम्मद बिन सलमान को अगर क्रेडिट ना दें इस बात का जी कि बगल में बैठ के ट्रंप की और उन्होंने ये कहा कि ये मुआहिदा उस वक्त तक नहीं हो सकता, ना हम इस मुआहिदे का हिस्सा बनेंगे जो इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जब तक दो रियासती अमल यानी ख़ास तौर से फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का अगर यकीनी बनाने का कोई रास्ता उसमें नहीं है तो हमारे लिए इसका हिस्सा बनना बहुत मुश्किल है। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ MBS को ऑन दिस इज़ बीइंग वेरी करेजियस। लिहाजा जो एक तसव्वुर किया जा रहा था कि जो ही वहाँ जाएंगे जाके उनकी हर बात मान के वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ है? उनका कहना यह है कि हम एक ऐसा अमन चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए मुनसफाना हो। उसकी तरफ कहीं कोई इशारा इस अकॉर्ड में नहीं है जी। ना उस मंसूबे में है और ना ही इब्राहिम अकॉर्ड में है। कहीं बात तो है उसमें 2 रियासती हल की, लेकिन उसके बाद से ये इशू जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे साइड ट्रैक कर दिया गया है या ओमिट कर दिया गया है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो अमेरिकी करारदाद की आपने बात की है, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू बना हुआ है। पहले ख्याल ये था कुछ लोगों का कि रूस और चीन दोनों में से कोई एक इसको वीटो कर देगा, क्योंकि इस करारदाद में वो सब कुछ नहीं है जो रूस और चीन चाहता है या एक ऐसी करारदाद जो फ़लस्तीनियों के हक़ में हो, हमास के हक़ में हो, उनके मौक़िफ़ की तायीद करती हो। ऐसा इस करारदाद में कुछ नहीं है। लिहाजा उन्होंने एब्सटेन करना मुनासिब समझा। मेरी तो ख्वाहिश ये थी, और मेरी ही ख्वाहिश नहीं थी, मेरे ख्याल से लोगों की तवक्कात भी ये थी कि दोनों में से कोई एक इस करारदाद को वीटो कर देगा जी, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जब इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद पास होनी है तो अमेरिका हमेशा उसे वीटो करता है। अब मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जो इस करारदाद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसकी तफसील में तो हम जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके रहते हुए ये तवक्को करना बहुत मुश्किल था कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या इसको किसी तरीके से एंडोर्स कर देंगे। तो 2 बातें ठीक हो गई। एक ये कि MBS ने लोगों की तवक्को के बरअक्स ट्रंप को बता दिया कि अगर फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन रही है तो किसी अकॉर्ड के ऊपर कोई अमल नहीं होने जा रहा। जी बुखारी साहब, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई वीक फ़लस्तीनी रियासत बना दी जाती है, फिर क्या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए सऊदी अरब को? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि इसराइल किसी सूरत भी किसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुखालिफ है और ट्रंप साहब चूँकि उनके गॉडफादर हैं, इसलिए वो उनकी ख्वाहिशात के एहतराम में शायद ऐसा ना करे भी ना जी। ये हम क्यों इस बात के ऊपर मुज़र हैं कि ये हमें बनती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब कभी भी फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की बात हुई है, आपने देखा कैसे फुदकते हैं नेतन्याहू साहब और कैसे उनकी जो इंतहा पसंद कह लीजिए, क़दामत पसंद पार्टियां हैं, किस तरीके से वो इसकी मुखालफत करते हैं जी। साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि सऊदी अरब को देखा जाता है बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से एज ए लीडर, तो आपको क्या लगता है कि MBS की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट भी आना कि अब्राहम अकॉर्ड इस ख्वाहिश का इजहार भी करना है एट अ टाइम कि जब इसराइल और की जानिब से जेनोसाइड कमिट किया गया है, तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट? देखिए, मैं पहले कहा करता था ये कि किसी के बाप में ये जुर्रत नहीं है
کہ وہ فلسطین کی ریاست بنے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر لے. اب میں آپ کو یہ بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ایم بی ایس کے حوالے سے بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی سعودی لیڈر اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ایکارڈ کا حصہ بن جائے جس میں فلسطینیوں کی جو خواہشات ہیں، فلسطینیوں کا جو حق خود ارادیت ہے، فلسطینیوں کا جو اسٹیٹ ہوڈ کا رائٹ ہے، اس کو کمپرومائز کیا جائے. میرا نہیں خیال کہ سعودی لیڈرشپ، چاہے وہ ایم بی ایس ہو، چاہے وہ یعنی جو کنگ ہیں سعودی عرب کے کنگ سلمان وہ ہوں، کوئی بھی کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا جو نگیٹ کرتا ہو فلسطینی ریاست کے قیام کو. جی ٹھیک ہے. بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 ممالک کے حوالے سے خواہش ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں. ایک کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، سعودی عرب. دوسرا ہے پاکستان، بیکاز آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، the only nuclear مسلم کنٹری. بخاری صاحب، کیا پاکستان کبھی بھی اس طرف سوچ بھی سکتا ہے یا اس خواہش کا اظہار بھی جیسے ایم بی ایس نے کیا کر سکتا ہے کہ ہم ابراہم اکارڈ کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ اگر سعودی عرب پہل کرتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تو پاکستان بھی شاید آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ جائے گا. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کے پریشرز پاکستان کے اوپر ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، میرا نہیں خیال کہ نہ ہی تو ایم بی ایس وہ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرے گا، کیونکہ دونوں ہی ممالک میں، چاہے وہ سعودی عرب ہے چاہے وہ پاکستان ہے، پبلک اوپینین اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے unless there is a Palestinian state in Gaza. جی جو کہ 1967 کی سرحدیں جو تھی پہلے کی، اس پورے کے اوپر جس کی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو، اور القدس جو ہے یعنی جو مسجد اقصیٰ کا جو کنارہ اس غزہ کی پٹی کی طرف ہے، وہاں اس کا دارالحکومت نہ ہو. یہ بنیادی فنڈامنٹل ڈیمانڈز بھی ہیں اور توقعات بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں. جی ان کو بٹرے کر کے کوئی بھی سمجھوتا جو ہے میرے خیال سے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، لیٹس موو ٹورڈز جس قرارداد کی آپ بات کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پلان کے حوالے سے یو این ایس سی نے پاس کر دی ہے. 2 ممالک جو آپ بات کر رہے تھے ان سے توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ویٹو کریں گے اس قرارداد کو، لیکن ان کی جانب سے ابسٹین کیا گیا. کتنی اور پھر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کیٹاگوریکلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ معاہدہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا اس کو ویٹو نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے شروع میں کہہ دیا کہ یہ اس کو ویٹو نہ کر کے اور ابسٹین کرنے کا فیصلہ کر کے انہوں نے فلسطین کے ساتھ کوئی مطلب اچھائی نہیں کی ہے. میرے خیال سے تو اس قرارداد کو کبھی بھی منظور نہیں ہونا چاہیے تھا، ویٹو کرنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں، جواز بھی خود چین اور روس کے جو مندوب ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہوں گا آپ کو. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ فلسطین کا ہے اور کسی کا نہیں، یہ مشترکہ رد عمل ہے روس اور چائنا کا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس بننی تھی اس کے بھی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے کہ اس میں سے کون کون سے ممالک جو ہیں وہ ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کو عمل سے باہر رکھتا ہے اور یوں غزہ اور مغربی کنارے کی مزید تقسیم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو اعتراضات ہیں بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں. یہ اختلافات رکھتے ہوئے پھر انہوں نے ابسٹین کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ میرے خیال سے از دا کوسچن that needs an answer. جی بالکل، نیوٹرل رہ کر بھی انہوں نے ساتھ دیا. اچھا، دوسری طرف دیکھیں، جن ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے جو امریکہ کے مندوب ہیں وہاں پر. جن میں جو ممالک شامل ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اس میں پاکستان شامل ہے انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے جی. اس میں مصر ہے، قطر ہے، اردن ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہیں، ترکی ہے اور انڈونیشیا جو ہے. ان سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا. یہ سارے کے سارے سگنیٹری ہیں اس امن معاہدے کے جس کے اوپر عمل درآمد کے لیے یہ قرارداد منظور کی گئی ہے. بخاری صاحب، چین اور روس کی جانب سے بھی جو الزامات لگائے گئے ہیں، اور آپ تو کافی عرصے سے جب سے یہ پیس پلان کی بات ہو رہی ہے تب سے کیٹاگوریکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ امریکن کالونائزیشن ایک سافٹ فارم آف کالونائزیشن ہے. امریکی جو پیس بورڈ آف پیس بنے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ہیڈ کریں گے اور غزہ پر قبضہ کیا جائے گا. دیکھیے، یہ میں سائرہ میں یہ اس لیے کہتا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی تو اس کو غزہ کو ٹورسٹ ریزورٹ بنانے کی باتیں ہوئی، کبھی جو داماد صاحب ہیں ٹرمپ کے وہ یہ کہتے ہیں میں یہاں پر ایک ٹورسٹ ریزورٹ بھی بناؤں گا اور ایک ہاؤسنگ
کا ایک نیا ماڈل ہم پیش کریں گے. جب ایسے پلان ہوں تو پھر اس میں فلسطینی ریاست کہاں ہے؟ بالکل. اور بخاری صاحب اگر ان کے ایسے کوئی منصوبے ہیں تو وہ امریکہ کے اندر یہ سب کچھ کریں گے. فلسطینیوں کی لینڈ ہے, دے شوڈ بی دی ون. ایبسولوٹلی. یہ میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے. اس نے اس کا یعنی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی تو اس میں ہمارے مطالبات کی کہیں کوئی گنجائش رکھی گئی ہے اور نہ ہی یہ قرارداد ہمارے حقوق کو پورا کرنے کی کوئی سمت دکھاتی ہے ہمیں یا کوئی وہ نہیں کرتی. اس لیے ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے. تو کیٹیگوریکل جو ریجیکشن ہے اس کی حماس کی طرف سے, دیٹس این امپورٹنٹ فیکٹر. جی بالکل. بخاری صاحب حماس یہ بھی کہہ رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے. اسرائیل کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ ہمارا حق ہے اور اس کو وہ لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں. وہ اس کے لیے باقاعدہ جواز پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے یہ غیر جانبدار نہیں رہے گی اور یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کے ساتھ فریق بن جائے گی. جی بالکل. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اتنے جینوسائیڈ میں 2-2.5 سالوں کے اندر ٹرمپ اور نیتنیاہو مل کر کیا کچھ کرتے رہے. بخاری صاحب لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کے اندر تو حماس کو غیر مسلح کرنے کی شک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر موجود ہے اور اسرائیل کا سب سے زیادہ زور ہی اس چیز کے اوپر ہے اور حماس غیر مسلح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی اتھارٹی بنتی ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو تو ہم اس کے سامنے تو ہتھیار سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر زبردستی ہم سے یہ توقع رکھی جا رہی ہے, اگر ہمیں بائی فورس کہا جائے گا کہ ہم اسرائیل کے آگے یا کسی ایسی اتھارٹی کے آگے ہتھیار پھینک دیں جس کا ٹلٹ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو, تو یہ ہم نہیں کریں گے. کیٹیگوریکلی انہوں نے سٹیٹ کر دیا ہے اور یہ بھی انہوں نے سٹیٹ کر دیا کہ ہمارے اوپر حکمرانی کا حق سوائے فلسطینیوں کو اور کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فریڈم فائٹ حماس نے جاری رکھی. اب اس معاہدے میں بھی ٹلٹ تو obviously گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ اس معاہدے کا ٹلٹ سارا اسرائیل کی طرف ہے. تو کیا حماس کی ریزسٹنس جاری رہے گی اور یہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات تو بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حماس کسی ایسی چیز پر رضامند نہیں ہوگی جس میں فلسطینیوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کمپرومائز ہو یا غزہ کے اوپر کسی اور اتھارٹی کی حکومت ہو. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو نیتنیاہو کا دفتر ہے اس نے بھی اس قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے اور انفارچونیٹلی جو فلسطینی اتھارٹی ہے جو کہ ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہے کہ وہ امریکہ کا کی توفیلی کہہ لیجئے یا یہ کہ ان کا ہی ایک آف شوٹ ہے, انہوں نے بھی اس کا بڑا یعنی پرجوش قسم کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے, کیا حماس کسی ایسے ارینجمنٹ پر تیار ہوگی جس میں نہ صرف یہ کہ انہیں مائنس کر دیا جائے بلکہ کسی ایسی اتھارٹی کو امپوز کر دیا جائے جس کا فلسطین سے کوئی دور دور کا تعلق نہ ہو. یہ ہے آج کی گراؤنڈ سچویشن. بالکل بخاری صاحب. اور اگر سچویشن اس طرح سے ہو کہ حماس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی کوئی پیلسٹائنین اتھارٹی بنا دی جائے جس طرح سے اس پلان کے اندر موجود ہے کہ 2027 تک بورڈ آف پیس اس کو دیکھے گا اور تعمیر نو کا کام ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پیلسٹائنین اتھارٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوگی. اس کے بعد اگر فلسطینی لوگوں کی رائے سے یا ان کے ووٹ سے ایک اتھارٹی نہیں بنائی جاتی تو کیا حماس اور اس پیلسٹائنین اتھارٹی کے درمیان خانہ جنگی کا خدشہ بھی موجود ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ حماس اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. یعنی کسی ایسی اتھارٹی کا قیام ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جدوجہد جو حماس جاری رکھے ہوئے ہے وہ جاری رہے گی. دوسری بات یہ ہے جو بہت زیادہ میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے کہ مسلم امہ کو اس وقت چاہیے کہ حماس کا ساتھ دے. حماس کچھ نہیں مانگ رہا ہے. حماس یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں پرووائڈڈ یہ غزہ کا کنٹرول جو ہے کسی ایسی اتھارٹی کو دیا جائے جس میں فلسطینیوں کی اکثریت ہو. اور انہوں نے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا 40 نام بھی پیش کیے تھے. مخیر صاحب پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس کا کرٹکس رہا ہوں ہمیشہ سے, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں کسی ایسے اقدام کا جو امریکہ کرنا چاہتا ہو اور اس میں اسرائیل کی کنائیونس ہو اس میں پاکستان کی حکومت کو حصے دار نہیں ہونا چاہیے, چونکہ گراس روٹ لیول پر پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے جو شدت اور جس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سب کو ایک طرف رکھ کے امریکہ یا ٹرمپ کے کہنے پہ وہ سب کچھ کر دے جو فلسطینیوں کے حق کے خلاف ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. غزہ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ پاسبلی ہو سکتا ہے, ہم نے اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दे दिया है। मशरिक़ वुस्ता की ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, अभी चूँकि अमेरिका को सऊदी अरब की ज़रूरत है अपने यानी मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए, इस वक्त कुछ भी वो करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी तारीख़ बयान करना चाहता हूँ। ये जो नॉन नेटो एलाइज़ है, ये इसमें खैर 19 ममालिक है टोटल, जिसमें कतर भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, उसमें कुवैत भी शामिल है जी। हम दो को तो सज़ा मिल चुकी है नॉन इत्तेहादी होने की। हम भी नॉन इत्तेहादी, मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी थे। कभी हमारे यहाँ रेमंड डेविस हुआ, कभी हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन हुआ, कभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हमसे इत्तेहादी स्टेटस ख़त्म करा के जाके अंडे सारे रख दिए भारत की टोकरी में। वो बकौल परवीन शाकर के कि वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, जब जूत पड़ते हैं तो फिर हमारी तरफ रुख कर लेते हैं। तो ये नॉन नेटो एलाइज का स्टेटस देना काबिल इतबार नहीं है, ये रिलायबल स्टेटस नहीं है। ज़रूरत है इसलिए कि फंडिंग चाहिए। इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है, जो MBS ने पहले कहा था $600 बिलियन की करेंगे, और अब उन्होंने उसको बढ़ा के $1 खरब कर दिया है। तो जाहिर है ही इज़ ए बिजनेस मैन, ही विल सी कि पैसे मुनाफा कहाँ से आ रहा है, अमेरिका को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। जी बुखारी साहब, देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ ए बिजनेस मैन, उसको ये देखना है कि अमेरिका का फ़ायदा काहे में है। इस वक्त इसमें फ़ायदा है तो उन्होंने अपने जहाज़ भी बेच लिए हैं। F-35 जो है, पहले वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे अनलेस यू वर ए नॉन नेटो एलाई। अब उन्होंने बना लिया इसलिए कि माल आ रहा है। आप देखें ना, $1 ट्रिलियन इज ए हेल ऑफ ए मनी। बिल्कुल बुखारी साहब, क्या सिर्फ मनी रीजन है इसके पीछे, या फिर एक और लिहाज से भी इस मीटिंग की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है? एट द सेम टाइम हम जिस तरह से बात कर रहे थे अभी फर्स्ट सेगमेंट में, गजा प्लान के ऊपर जो है वो UNC में देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका कभी किसी मुसलमान मुल्क के मफाद में कोई फैसला करेगा या कोई अमल करेगा। मुसलमान दुश्मनी जो है ये अमेरिका, उसके कुछ बहुत सारे क्लोज एलाई इंक्लूडिंग इजराइल, वो मुसलमान दुश्मनी में इतना आगे जा चुके हैं कि उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी उन्होंने एक मुआहदा भी कर लिया उनके साथ, डिफेंस पैक्ट भी किया उन्होंने सऊदी अरब के साथ, जिसके तहत बहुत सारा अरीनाज ऐसे हैं जहाँ पर उनका आपस में ताउन होगा। दूसरी बात यह है कि एक और अहम बात जो मेरे ख्याल से इसका जिक्र करना ज़रूरी है, जब MBS दौरा शुरू करने वाले थे तो उनको ईरान के सदर पेज़ेशकियान का एक ख़त मौसूल हुआ था जी, जिसमें उन्होंने ये इंदिया दिया था कि अगर बराबरी की बुनियाद पर हो तो हम अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो ख़त जो है उसके हवाले से भी गुफ्तगू MBS की जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे तो मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू हो गए हैं इस हवाले से। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में इसको एक अच्छी आउटकम करार देना चाहिए। जी बुखारी साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे दिफाई माहदे हुए हैं, F-35 देने की बात की जा रही है, जो कि मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ सऊदी अरब के बाद सिर्फ एक ही इस्राइल से पहले इस्राइल के पास होगा। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि एक इनसिक्योरिटी थी सऊदी अरब के अंदर कि कहीं इस्राइल अटैक न कर दे, तो ये अगर ये माहदे हो जाते हैं और F-35 मिल जाता है तो फिर तो फ़िज़ाई एतबार से भी और मिलिटरीली भी जो सऊदी अरब को बर्तरी हासिल हो जाएगी इस्राइल के ऊपर? देखिए, ये ऐसा सोचना जो है ना, वो एक अपाहज सोच की निशानी है। इसलिए कि आप अपने मुस्लिम ब्रादर ममालिक के ऊपर रिलाई करने की बजाय एक ऐसे मुल्क के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जिसको मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नाजायज़ बाप है इसराइल का, जिसका इसराइल के बगैर एग्जिस्ट करना ही मुमकिन नहीं है। आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप अपने मुसलमान ममालिक के वसाइल पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ऑयल की दौलत पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप मुस्लिम ममालिक में होने वाली तरक्की, पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर कंट्री, आप देखिए, अगर आप उनके साथ न्यूक्लियर जौहरी मुआहदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो कि हुआ भी है, हमसे क्यों नहीं करते? आपने दफाई मुआहदा तो कर लिया है, तो यही तावन हमसे भी तो हो सकता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस वक्त अमेरिका को सऊदी अरब की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि सऊदी अरब अगर शामिल हो जाता है इब्राहिम अकॉर्ड में तो बहुत सारे दीगर ममालिक जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान को वो अपने तौर पे शामिल, अपने तहीं शामिल किए हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है।
جی بخاری صاحب، اس ساری سچویشن کا ہم یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ قطر جو تھا وہ پہلے بھی نان نیٹو اعلائے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا نا اس پہ امریکہ کا ہے بالکل، تو اسرائیل نے حملہ کر دیا امریکن بیسز کو استعمال کرتے ہوئے، تو پھر ابھی سعودی عرب کے لیے کیا یہ خطرہ موجود ہے کہ نان نیٹو اعلائے ہونے سے ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اسرائیل ایبسولوٹلی ناٹ. آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا حملہ ہوا، اتنی بڑی ایئر اسپیس وائلیشن کی گئی، اور ٹرمپ نے اس کا علاج کیا سوچا کہ نیتن یاہو جب وہاں امریکہ دورے پر گئے تو فون ملا کے دے دیا امیر قطر کا کہ یار ذرا معافی مانگ لو اس سے، اور اس نے کہا ہاں یہ اپولوجائز اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہے وہ امریکن اسٹریٹجی اور یہ ہے وہ امریکن ٹرکس جس کے ذریعے وہ مسلمان قیادت کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. میرے خیال سے اب مسلم قیادت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونے کے طور پر نہیں کھیلنا چاہیے. جی ایک اور کارڈ بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے کھیلا ہے سعودی عرب کے اگینسٹ، اور وہ ہے ایران کارڈ. ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جب ریسنٹلی حملے کیے، ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا، تو سعودی عرب محفوظ ہو گیا اس سے. اور اب یہ بھی بات کی گئی کہ جب یہ دفاعی معاہدے ہوں گے تو ایران کے برابر آ جائے گا سعودی عرب. تو جب ایران پر حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، تو سعودی عرب کی اسٹیٹ پوزیشن تو یہ تھی کہ وہ ان سارے حملوں کو کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی حقیقی خطرہ سعودی عرب کو نہیں تھا. یہ وہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے جس کو بڑھاوا دیا گیا، آپس میں لڑوانے کی کوشش. آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں اس خاص طور سے جو اسرائیل کی جنگ تھی 11 روزہ 12 روزہ، اس کے بعد سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، ایمبیسیز کھل گئی ہیں، ایئر لائنز جو ہیں آپریٹ کرنا شروع کر دی ہیں. تو اگر حقیقی خطرہ ہوتا تو اس قسم کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ سارا ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، اور جس کے پیچھے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ ہمدرد ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. جو اہم بات ہے وہ ہم بھول جائیں گے کرنا، وقت کی قلت ہے چکے، وہ ہے جو جنگیں رکوانے کے بارے میں ٹرمپ نے اپنا کلیم جو ہے اس کا اعادہ کیا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، اور اس کے حوالے سے خاص طور سے اور ہندوستان کی جنگ جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن میں نا اس کے تذکرے کو تو خیر اتنا ہم نہیں سمجھتے. جی بخاری صاحب، کانگریس کی رپورٹ تو کچھ اور طرف اشارہ کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہنے کہ انہوں نے تجارت کی بیسس کے اوپر جنگ رکوائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت آئے بیچ میں جب ہم آلریڈی سبق پڑھا چکے تھے ہندوستان کو. جب دیکھا کہ ہندوستان کی اب بینڈ بجنے والی ہے تو اس وقت ان کو فوراً خیال آیا کہ نہیں یہ جنگ رکوا دینی چاہیے، اور انہوں نے رکوا بھی دی. اوکے، لیکن حقائق جو ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے چائنا کی ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کے جو بینڈ بجائی، جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں بھارت کی، ایک طرح سے ٹیکنالوجیکلی انڈیا واز کرپلڈ. بالکل. ان کے جو 80 کے قریب ہوائی جہاز اڑے تھے، ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ ہم اڑے کہاں سے اور ہم نے لینڈ کہاں کرنا ہے. ان کا پورا بجلی کا نظام معطل ہو گیا تھا. ان کے تمام ریڈار جیم ہو گئے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے فری فار آل ہم نے ان کے 9 ایئرپورٹ کی ایسی تیسی کی، ان کے S-400 جو سسٹمز تھے 2 اس کو تباہ کیا اینڈ وغیرہ وغیرہ. جی اور بخاری صاحب، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، امریکی کانگریس کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ایبسولوٹلی. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں جو اہم ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چینی ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کے فرانسیسی رفیل طیاروں کو نشانہ بنانا چینی اسلحے کی فروخت کے لیے ایک مؤثر دلیل بن گیا ہے. دیٹ مین انٹرنیشنل مارکیٹ میں چائنیز ویپنز جو ہے ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ چین کے جدید ہتھیار HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم، PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائلز، J-10 لڑاکا طیارے براہ راست جنگ میں استعمال ہوئے. چین نے جون 225 میں پاکستان کو J-35 جدید طیارے بھی فراہم کیے. KJ-500 ایئر کرافٹ اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے تیار ہے، تو یہ کس قسم کی ڈیل ہوگی، کیا محرکات ہوں گے؟ دیکھیے اس کے بارے میں ایران نے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ 1-on-1 کی بیسس پر آ رہے ہیں اور برابری کی بنیاد پہ آپ ہم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمیں جو یورینیم ہے اس کی افزودگی سے مکمل طور پہ روک دیں. جو اوریجنل ایکارڈ تھا تو ڈیڈ لاک ہے اتنی دیر سے. نہیں، وہ ڈیڈ لاک ایران اس کے اوپر بچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے اب بھی یہی کہا ہے کہ جو پہلا معاہدہ تھا جس میں سے ٹرمپ بھاگ لیے تھے، اس کے اندر جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. شو بخاری صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. ایک گرینڈ آپریشن اس کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے. کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ اس قدم کو؟ دیکھیے اب اس فتنے سے جان چھڑانے کے لیے اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. وہ لوگ جو بغیر کسی ڈاکومنٹ اور بغیر کسی ویزا پاسپورٹ کے یہاں موجود ہیں اور جن کو ہم نے ایک طویل عرصے تک اپنا مہمان رکھا ہے
اور انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب ان کو ان کے وطن واپس بھیجنا بہت ضروری ہے۔ بہت دیکھ لیا ہم نے فائدہ اور جو انعام ہمیں ملا ہے اس مہمانداری کا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ کیمپین جو ہے انٹیریئر منسٹری نے شروع کی ہے، جس کے نتیجے میں ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر یہ آپریشن جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے۔ یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمیں اطلاع دے گا کہ کہیں پر چھپے ہوئے ہیں اگر افغانی، تو ان کو ہم نقد انعام بھی دیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں 6220 افغانی یعنی لوگ جو ہیں ان کو ہم نے واپس بھجوایا ہے۔ انٹرسٹنگ فگر انہوں نے دیے ہیں، ان کا کہ 2000 سے 2005 کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین واپس افغانستان بھیجے گئے تھے، اور جس کے 2016 میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس کے تحت افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر واپسی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3,70,000 افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو میرے لیے بہت ریلیکس کا باعث ہے، وہ یہ کہ یورپی یونین آپ کو پتہ ہے 20 سے زیادہ ممالک پر مشتمل ہے، ان کے جو سفیر ہیں یہاں پر انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، سراہا ہے اس کو۔ 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ کالعدم TTP سے متعلق پاکستان کے تحفظات جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ترکی نے جس سالسی کا آغاز کیا تھا استنبول میں، اس کے تحت مذاکرات جاری رہنے چاہیے تاکہ کوئی ایمیکیبل سلوشن جو ہے اس مسئلے کا نکل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آپریشن ہے اگینسٹ دیز فتنہ الخوارج کہہ لیں، فتنہ الہندوستان کہہ لیں، وہ جاری ہے، اور خیبر PK میں سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں بھارتی پراکسی کے فتنہ الخوارج جو ہیں 23 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ یہ آپریشن جو ہے پچھلی کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، اور مختلف علاقوں میں کچھ بلوچستان کے حصے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ آپریشن جو ہے وہ KPK میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی آرم فورسز کا، پاکستان کی لا انفورسرز کا یہ ریزالو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ہم اب ان کو مزید برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو رسپیکٹیبل طریقے سے واپس چلے جائیں، ورنہ we will force you to go back to your homes۔ جی بالکل۔ بخاری صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو نقد انعام دیا جائے گا جو ان کی نشاندہی کریں گے، تو بخاری صاحب ہم نے KPK میں بھی دیکھا، بلوچستان میں بھی دیکھا، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جہاں پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ لوگ مقامی سطح پر کس حد تک حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر کیا سینٹیمنٹس ہیں افغانیوں کو لے کر؟ کیا وہ اب اتنی دہشت گردی کے بعد ان کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ ان کو واپس بھیجنا ہی حل ہے؟ دیکھیے جو گڈ ول تھی وہ تو آہستہ آہستہ سسک کے ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے جیسا کہا 40 برس سے زیادہ ان کی مہمانداری کی، ان کو اپنے منہ سے نوالا چھین کے دیا، ان کے لیے گھر تعمیر کیے، ان کے لیے کیمپس بنائے، لیکن انہوں نے اس کا جو بدلہ دیا ہے وہ میں پہلے بھی ایک روایت کا ذکر کر چکا ہوں، میں اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اس اچھائی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ یا ثمر جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا ہے۔ جی ابھی بھی آپ دیکھیے کس قسم کے ہاسٹائل سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، صرف ہمارے بدترین دشمن ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ان کی شے کے اوپر جس قسم کی بیانات جو ہے اس وقت افغان لیڈرشپ دے رہی ہے، اس سے تو کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔